अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। पिछले कुछ अरसे से, कुछ हफ्तों से हमने देखा कि अल्फाज की शिद्दत में बहुत जंग बढ़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PML नवाज के दरमियान। पहले बड़े संगीन इल्जामात लगाए PMLN की तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब ने, और उन पर 10 अरब का हर्जाने का मुकदमा भी कर दिया इमरान खान ने। कल इमरान खान जो हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उन्होंने एक बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अगर उनकी बातें हम मान लें तो लगता यह है कि पंजाब में लाकानूनियत बढ़ गई है, पंजाब में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पंजाब का जिसको कहें समाजी, सियासी, माशी हर तरीके से बड़ा गर्क हो गया। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए कल। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी एग्जैजुरेशन है? और ये जो बार बार बात हो रही थी कि असल शायद इंतखाबी मार्का पंजाब में इन दोनों पार्टीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आगे होगा, तो हम देखते हैं कि सच कितना है, हकीकत कितनी है और इसमें कितना मुबालगा आ रही है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो मौजूद हैं जहांगीर तरीन साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है PTI के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़हीम कादरी, ये स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑन हायर एजुकेशन, और एक दौर हैं और उनके सेंट्रल वर्किंग कमेटी के ये मेंबर भी हैं। तरीन साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं। बड़ी कल इमरान खान ने बड़ी हार्ड हिटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने फिगर्स भी निकाल दिए कि पाकिस्तान में वैसे 3.3.4 के हिसाब से ग्रोथ रेट था और पंजाब में 2.5 था, और इसके अलावा आपने कहा ना आपने बिजली बनाई ना कुछ किया। पंजाब में जाए काफ़ी कुछ नज़र आता है मुझे लगता है, लेकिन आप लोगों को सिवाय पंजाब के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, अब आप जब जाएं लाहौर तो आपको बहुत कुछ नज़र आता है, जो उन्होंने कोशिश की है लोहा और सीमेंट इस्तेमाल करके दिखाने के लोगों को कि काम कर रहे हैं। मगर इसके अलावा लाहौर की, पंजाब की जो गवर्नेंस रही है ना पिछले 4-4.5 साल, ये आप एक मिसाल कायम की है कि एक मिस गवर्नेंस कैसे होती है। कि लगता है कि एक्शन बहुत हो रहा है, मनसूबा बनाते जाते हैं, एक चीज़ करते हैं, फेल हो जाते हैं, उसको छोड़ते हैं। दूसरी चीज़, मसलन सस्ते आटे की स्कीम अगर इतनी बेहतरीन थी तो चलाई क्यों नहीं? तंदूर लगेंगे, कमेटियाँ बन गई, ये होगा वो होगा, यकदम ठप हो गई। उसके बाद उसका नाम नहीं है। फिर उन्होंने कहा ये दानिश स्कूल बनेंगे, एजुकेशन कॉलेज बन जाएंगे तमाम पाकिस्तान के अंदर। 2-4 दिन 5 दिन महीने शोर होता है, फिर उसके बाद उसका नामो निशान नहीं सुनते। नहीं, दानिश स्कूल चल रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? दो दानिश स्कूल। और मेरी यार सुने, ये आइडिया ही गलत है, ये एलिटिस्ट आइडिया है। आप पहले जो मसला है उसको हल करें। नहीं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में आप बिलीव नहीं करते? नहीं, जहां पे लड़के देखें, जो भी चीज़ हो ना, सोच समझ के मंसूबा बनाएं जो तमाम लोग आवाम के लिए अच्छी हो। सिर्फ ये अगर मकसद आपका है कि मैं इसको सियासी चमक आनी चाहिए, उसमें आप फेल हो जाएंगे। अब ये जो बनाए हैं इन्होंने दानिश स्कूल्स के अंदर, तो हम जा सकते हैं, इनमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, आप एक एग्जिस्टिंग कॉलेज को लें, आप एक एग्जिस्टिंग स्कूल को लें, उसको आप फंड करें, वो एक लाइव इंस्टीट्यूशन है, वो और बड़ी बेहतर हो जाए। आप एक दानिश स्कूल के बजाय 20 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, हाई स्कूल चूज़ करें, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएं, कॉलेज चूज़ करें, ये मनसूबाबंदी होती है। या और सबसे पहले ये है कि आप प्राइमरी स्कूल में तो पैसे खर्चें। आधे बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, 45 to 50% बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। जितने बच्चे आते हैं प्राइमरी में, उसमें से आधे ड्रॉप आउट हो जाते हैं बिफोर दे गो पास 5th ग्रेड। ये मसाइल हैं। अब टीचर्स हायर करें, अब गवर्नेंस बेहतर करें, मगर ये चमक के ऊपर जो है ना, इस वक्त शोर ये बहुत गलत काम है, और ये मुल्क के, पंजाब के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। अब ये जो मनसूबा इनका रैपिड ट्रांसपोर्ट का है, मैं लाहौर में जो बस वाला है, मैं अर्ज करूँ, तमाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सालाना बजट 50 अरब रुपए है। फेडरल गवर्नमेंट की NH है, जिसकी मैंडेट है कि तमाम पाकिस्तान में हाईवेज बनाएगी, 50 अरब। इन्होंने एक मनसूबे के ऊपर जो शायद 21-22 किलोमीटर है, जो एक बेहंगम सा मनसूबा है, उसके ऊपर इन्होंने 20 अरब का प्लान बनाया। अब शुनीद यह है कि 37 अरब क्रॉस कर गया और देयर इज नो एंड इन साइट। जब 50 अरब रुपए का मतलब पूरे मुल्क में खर्च कर रहे हैं, पूरे मुल्क के हाईवेज के ऊपर, और ये एक 20-21 किलोमीटर के ऊपर, और एक अजीब सा उसमें ना कोई सिर है ना कोई पैर है, तबाही फेरी जा रहे हैं, तोड़ी जाती। एक चीज़ बनाते हैं, लाहौर कसूर 4 लेन हाईवे बनाई 2 साल में, फौरन उसके बाद तोड़ दी। उसमें ये बनाने की मूड आ गया इनका। ये मूड और ये विम्स हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ज़हीम कादरी साहब को लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट लेते हैं। ज़हीम, 2 बातें। एक तो तरीन साहब ने कहा कि आप लोग सोचते बाद में, काम पहले करते हैं, चीज़ें बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। आप लोगों ने वो ड्रामा किया पूरा, ये दानिश स्कूल बनाया, चमक दमक। आप 20 अरब से शुरू हुए, एक प्रोजेक्ट पे 37 अरब पहुंच गए। और ये भी एतराज़ आ रहा है कि आपका पंजाब का हेल्थ का बजट
تقریباً 31 یا 32 ارب ہے، اس کے بجائے اتنا ہی آپ نے ایک سڑک پہ لگا دیا قصور سے لے کے لاہور تک. یہ کس قسم کے آپ لوگ پنجاب چلا رہے ہیں؟ دیکھیں مالک، میں 2 منٹ گفتگو کروں گا اگر آپ مہربانی سے ذرا تھوڑا سا مجھے ٹائم عنایت فرمائیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکوزیشنز کی جو پالیٹکس ہے اس سے پی ٹی آئی کو کم از کم باہر نکلنا چاہیے. ان کو اپنی پالیسیز دینے چاہیے. جو انہوں نے دی وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. انہوں نے الزامات لگائے بہت سارے. دیکھیں میں 1 to 1 اسٹارٹنگ آف فرام ایجوکیشن. انہوں نے ایجوکیشن کی بات کی. ایجوکیشن میں سب سے بڑا ڈیلیما یہ تھا کہ جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ بجٹ کا جو ریشو تھا وہ 24 to 76% تھا. آج وہ بڑھ کے اللہ کے فضل سے 38% ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دانش اسکول بنائے. 8 ارب روپے میں 12 دانش اسکول بننے جا رہے ہیں. 5 فنکشنل ہیں اور ان کی جو افادیت ہے لانگ ٹرم، وہ جس طرح لوگوں نے پہلے بڑی ایکوزیشنز کی تھیں وہ بات کرتے ہیں. پورسٹ آف دا پور کو اگر ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں ٹو کمپیٹ ود پیپل اسٹڈنگ ان ایچ این کالج اینڈ آل دیٹ، اگر اس سے کسی کو اعتراض ہے میں اس کا اعتراض رد کرتا ہوں. انہوں نے فائنینشیل فزیکل پالیسی کی بات کی کہ 80 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہو گیا. 21 ارب روپے کی ہماری سیلنگ ہے اسٹیٹ بینک کی. او ڈی لمٹ ہے، ہم نے کبھی کراس نہیں کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ریسیپٹس میں ڈیلے کی وجہ سے وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، بٹ وی ہیو نیور کراس دیٹ لائن. انہوں نے ایک پروجیکٹ کا ذکر کیا لاہور والے کا، تو اس کی ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 28 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ اسی طرح ہی جب ہم نے موٹر وے بنایا تھا تو پوری دنیا ہمارے پہ اعتراضات کر رہی تھی، اور آج وہ موٹر وے جو ہے وہ آج ایک میں کہتا ہوں اکنامک ایکٹیویٹی کا انفراسٹرکچر ہے وہ. تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم نے اسکول جو ہیں وہ مسنگ فیسلٹیز کی طرف نہیں دیکھا. 35,000 ٹیچرز میرٹ پہ بھرتی کیے ہیں اور 4 ارب روپیہ سالانہ مسنگ فیسلٹیز پہ خرچ کیا جا رہا ہے. وہ تو زین وہ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں ٹیچرز آپ نے اس لیے بھرتی کی ہیں کہ ان ٹیچروں نے آگے الیکشن ڈیوٹیز دینی ہے. وہ میرٹ پہ بھرتی کیے ہیں. جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹیچرز بھرتی کرنے پر زور دیتی ہے آخری سال کے درمیان میں. سن لینا، اگر میں ایک I'm taking care of the higher education in the province and if I swear upon Allah that I've not been able to get inducted one teacher without merit. Nobody could. کہ کوئی نہیں کروا سکا. اور دیکھیں پوری دنیا آج ہمیں ڈیفیڈ آج ہمارے ساتھ کیوں آ رہا ہے. چائنیز آج ہماری تعریف کیوں کر رہے ہیں. آج لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں. انٹرنیشنل ایجنسیز کیوں کہہ رہی ہیں کہ 38% کرپشن کم ہو گئی ہے پروونس میں. ہم نے 156 گرلز اور بوائز کالجز بنائے نئے، 4 نئی ویمن یونیورسٹیز اور 3 میڈیکل کالجز بنائے. یہ دیکھیں ہوائی گفتگو. یہ بتائیں زین، مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ لوگوں نے پہلے 4 لین ہائی وے وہ بنائی، موٹر وے وہ سن لو، 4 لین کی روڈ بنائی اربوں روپے کے کھاتے سے لاہور سے قصور تک. پہلے وہ 4 لین کی کیوں بنائی، پھر اس کو اکھاڑ کے اب اس کے اندر پھر آپ بنا رہے ہیں ٹرانزٹ. یہ بھی تو اربوں روپے کے ضائع تو ہو رہے ہیں نا. مالک ساری زندگی لاہور میں رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ لاہور سے قصور گئے کبھی؟ جاتے رہے نا. میں گیا ہوں، تو بہت باری گیا ہوں. گجو متا جو جگہ ہے دیٹ از ناٹ اونلی 25% آف دا ٹوٹل روڈ. اس سے آگے قصور بہت دور ہے. یہ لاہور قصور کنیکشن ہے. گجو متا از رائٹ راؤنڈ لاہور، دو قدم پہ ہے. اور وہاں سے اس کو اٹھانا یہ وہی انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہے نا جو 5 سال بعد یہی لوگ بیٹھے تعریف کر رہے ہوں گے. اور جہانگیر ترین صاحب تو بہت بڑے ایڈوکیٹ تھے. میاں محمد شہباز شریف صاحب کے جب یہ جایا کرتے تھے 97 میں ان سے پوری دنیا میں اور ہیل کیا کرتے تھے ان کو. عرض صرف یہ ہے کہ فیوچرسٹک اپروچ ہے. کل کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جب موٹر وے بنائی تھی ہم نے کل کی بات کی تھی. آج اگر موٹر وے نہ ہوتا آپ کو اسلام آباد پہنچنے کے لیے 12 گھنٹے چاہیے تھے. تو ہوائی گفتگو بند کریں. مجھے ذرا ترین صاحب کو لے لیں. ترین صاحب پہلے تو دو اپنے پچھلے آپ گناہ تو دھوئے نا. پہلے شروع آپ نے کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایڈوائزر تھے آپ ایگریکلچر وغیرہ پہ، وہ بھی آپ بھول گئے. پھر آپ مشرف صاحب کے وزیر بنے. اب آپ کو باقی ہر کسی میں نقص نظر نہیں آتا سوائے جمہوری پارٹیز یا لوگوں کے. تو اپنی صفائی دینا. میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں صفائی دینے کی کوئی ضرورت خاص نہیں مگر میں دے دیتا ہوں. 97 میں ایز اے ٹیکنوکریٹ انڈکٹ ہوا تھا. میں سیاست میں تھا ہی نہیں. اور میں مطلب شہباز شریف صاحب کی حکومت نے بہت مدد کی اور ایگریکلچر کی پالیسیز بنائی اور بہت کچھ کیا. اور شہباز شریف صاحب کا اس زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ کوئی اور انسان ہے، اب وہ اور انسان تھے اس وقت.
وہ میری بات سن لینا، سن لینا، وہ اس وقت جو ہے آپ کو وہ اگر آپ اچھے آدمی آ جاتا تھا کام کرنے اس کو سپورٹ کرتے تھے، منصوبہ بندی کی بات کرتے تھے، ان کو ہم کہتے تھے یہ غلط آپ کہہ رہے ہیں تو مان جاتے تھے. کئی دفعہ ایسے باتیں شروع ہوئی، ہم نے کہا، لوگوں نے اور نے مل کے کہا نہیں جی یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس کو منصوبہ بندی بنائیں، تھوڑا سوچ سمجھ لیں، جلد بازی نہ کریں. تحمل سے مان جاتے تھے. نہیں بالکل نہیں تھے. میرے سامنے کوئی ایسی ایلیگیشن اس زمانے میں نہیں تھی. اب آپ جو نئے پروجیکٹس ہیں ان کے اس کی میں بات کرتا ہوں. اور جب میں پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ تھا اور یا پرویز علیہ کے ساتھ تھا، ہمیشہ میری ایفرٹ تھی اسپیشل انیشیٹو اور نیو انیشیٹو کے اوپر. میں نے اپنے جب بھی میری جو بھی ڈیزگنیشن تھی اور جو میری مینڈیٹ تھی اس میں ایڈ کرواتا تھا، بیکاز میرا ہمیشہ سے سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے بنیادی مسائل. اس زمانے میں شہباز شریف ٹھیک تھا جب آپ ان کے ساتھ تھے، آپ نہیں ہیں تو غلط ہو گیا. میں تو آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ منصوبہ بندی کرتے تھے اور اچھی طریقے سے کام کرتے تھے. اب جو کام کر رہے ہیں یہ اب ٹوٹل سیاسی چمک کے کام کر رہے ہیں. And I have to say it very openly because this is my belief. رحیم صاحب میری بات سن لیں، آپ اپنے موقع پر بات کریں. ساری باتیں کرتے ہیں. میں ایک چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا نا ریپڈ ٹرانسپورٹ کا، اس کا پہلا PC1 وہ پبلک میں دیں کہ یہ 20 ارب کا تھا یا نہیں تھا. اس کے بعد جب یہ ریوائز ہوا یہ اس وقت 32 ارب کراس کر گیا ہے اور یہ 40 ارب کی طرف جا رہا ہے. ان کو کیا پبلش کر دینا. میں یہ کہتا ہوں آپ میری بات کیوں، آپ کو پبلش کرو کہ جی یہ PC1 تھا، یہ ریوائز ہوا، یہ جہاں پہ کھڑا ہو گیا، اتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں. لوہا کتنے کا آیا، سیمنٹ کی یہ جو باقی بلڈنگ کے کتنے خرچ ہوا، لوگوں کی کمپنسیشن کتنی دی، اور یہ کس طریقے. اور میں نے ابھی کہا ہے آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوہے کی فراوانی ایسی زبردست لوہا کا خرچ کر رہے ہیں کہ میں حیران ہوں. اچھا اوور ہیڈ برج ہے وہ لوہے کا بنا ہے، جب گرمی پہنچے گی 45 ڈگری کے اوپر تو ہاتھ لگائیں گے تو لوگوں کے ہاتھ جلیں گے. کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ میری صرف جو میرا اعتراض ہے وہ بنیادی ہے. میں نہیں کہہ رہا فار دا سیک آف اپوزیشن، میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے پاس پیسے لمیٹڈ ہیں. آپ جو کام کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کریں. آپ پلان بنائیں. مثلا 22 کلومیٹر کی مالک ایک لمبی ایک سڑک ہے بنا رہے ہیں، کوئی فیڈر روٹ نہیں ہے. کبھی بھی آپ ماس ٹرانزٹ بناتے ہیں وداؤٹ اے پلان فار دا ہول سٹی. ایک لائن بنا دی انہوں نے، دس از ٹیریبل. اور یہ انہوں نے ساری زندگی کے لیے اگلی جو حکومتیں آئیں گی ان کے لیے یہ ایک وائٹ ایلیفنٹ کھڑا کر کے دے دیا. بسز منگا رہے ہیں 1200، 1400. اسپیسیفیکیشن کیا ہے؟ یورو 2 کی ہوں گی. یورو 2 میں جو ڈیزل لگتا ہے وہ ملک میں ہے نہیں. میں بتا رہا ہوں، انہوں نے یورو 2 کی بات کی ہے. ٹرانسپورٹ کا محکمہ میرے پاس ہے. آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا جو آئل اینڈ گیس منسٹری، فیڈرل گورنمنٹ جو ہمارے ساتھ بالکل ہر وقت لڑائی کے سلسلے میں رہتی ہے، انہوں نے ہمیں باقاعدہ یہ نوٹس جاری کیے ہیں کہ آپ یورو 1 نہیں لے سکتے. پوری دنیا جو ہے وہ یورو 3 پہ جا چکی ہے. آج دہلی میں انوائرمنٹ میں 38% فرق پڑا ہے صرف یورو 2 کی وجہ سے. اور جس فیول کی یہ بات کر رہے ہیں پارکو وہ بنا رہا ہے، 42 پمپس لاہور میں ہے اور 156 پمپس پورے پنجاب میں ہے. وہ پوری ڈیٹیل پارکوں نے، آئل اینڈ گیس ڈپارٹمنٹ منسٹری نے باقاعدہ لکھ کے ہائی کورٹ کو دی ہے. پڑھے لکھوں والی بات کریں. انہوں نے ڈراپ آؤٹس کی بات کی تھی. ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ کریٹ کیا مالک، 35,500 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ڈراپ آؤٹ سب سے بڑا پرابلم تھا. میں اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں. میں صرف ایک پروجیکٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا. مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ یہ جون سا ریپڈ ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ ہے، اس پہ کتنے لوگ، کتنی ٹریفک اس پہ ڈائیورٹ ہوگی، جس کی وجہ سے جب ایک چیز پہ 30 ارب روپیہ لگ جائے گا، 2829 ارب روپیہ، تو اس پہ کتنی ٹریفک اس پہ جائے گی جو ہم اتنا پیسہ خرچ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے مالک، آپ کو پتہ ہے اسٹیٹسٹکس کیا ہیں؟ ایک تو لوہے کی بات کی، میاں صاحبان کا کوئی لوہے کا کاروبار نہیں ہے. نمبر 2 یہ جو فرما رہے ہیں کہ کیا ہوگا، میں صرف یہ عرض کروں، آپ کو اسٹیٹسٹکس پتہ ہونی چاہیے کہ روزانہ 10 لاکھ کے قریب لوگ باہر سے لاہور میں کام کرنے آتے ہیں اور 10 لاکھ کے قریب لوگ لاہور سے باہر جاتے ہیں. یہ صرف ایک کنیکشن نہیں ہے. جو بسز آ رہی ہیں وہ پورے پنجاب کے لیے آ رہی ہیں، 1200 بسز، اور یہ کنیکشنز دیے جائیں گے تمام 80 روٹ سے جو کنیکٹ کریں گے اس میس ٹرانزٹ کو. دس از ناٹ ون روٹ، مائنڈ یو.
یہ ایک روٹ نہیں بنا, اس کے ساتھ کنیکٹنگ 100 کے قریب روٹس ہیں, اور ان روٹس پر جب کنیکشن ہوگا تو پرابلم کیا ہوگا کہ پریشر جو آج سڑکوں پہ ہے وہ کم ہوگا. تو وہ تو پھر بات ٹھیک ہے, انہوں نے پڑھا نہیں ہے, اور ٹوٹل کاسٹ جو ہے نا اس کی. اچھا یہ مجھے عظیم ایک بات اور بتائیں, ایک چارج اور ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ کے دور کے اندر جو سا اوورآل کرائم ہے 12% ویسے بڑھ گیا, جو سا پراپرٹی کا کرائم ہے اس میں 37% اضافہ ہو گیا, جو چوری ڈکیتی ہے اس میں 109%, اور قتل کے اندر کوئی 15-16%, اور زنا بالجبر اور ریپ کے کیسز 22%. تو یہ تو ایسی خوفناک تصویر ہے کہ آپ 30 روپے کی سڑکیں تو 30 ارب کی سڑکیں بنا رہے ہیں, لیکن ٹوٹل باقی بالکل لاقانونیت کا راج ہے. اس کا جواب دے دوں جی. عرض یہ ہے کہ جو پاپولیشن کا کوانٹم بڑا ہے, جو فسکل فائنینشیل پرابلمز ہیں, جو فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ آج ہر ایک آدمی کی فائنینشیل کنڈیشن کیا ہے. یہ کرائم کیٹیگوریکلی اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے, ڈو ٹیلڈ ہوتا ہے. ہماری طرف سے آپ صرف یہ دیکھیے کہ ریزلٹس کیا ہیں, کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنے لوگوں کے کیسز بنے ہیں, کیا اس ملک میں 80% گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں لاہور میں, پنجاب میں, کیا پولیس نے رسپونڈ نہیں کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس بہت اچھی ہے, آپ کیا پولیس کے اپنے ایشوز ہیں. پنجاب میں سب اچھا ہے, سب اچھا ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں, سب اچھا ہے. اس سے بہت اچھا ہونا چاہیے تھا, اتنا اچھا نہیں ہے. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لیں نا, آپ کمپیئر کر لیں, ہمیں تینوں صوبوں سے کمپیئر کر لیں اور دیکھیں کہ ہمارے ریزلٹس کیا ہیں. ایشو ہے گورننس کا. پاکستان تحریک انصاف کی جو منشور ہے اور جو ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد گورننس ہے. کدھر آپ نے کدھر کیا ہے ترین صاحب گورننس؟ پی ایم ایل این آپ کے جب مشرف صاحب کے ساتھ تھے اس وقت گورننس کیا اور تھی؟ ایم پی ایس جب اپنی اب وہ مرضی گورننس لائیں گے اس ملک میں. رحیم صاحب موقع تو دے دیو سر, کوئی بات نہیں ہے, ڈسکشن کریں بھائی. تسی جنرل پرویز مشرف کی گورننس لے آؤ گے, جتنے بھی لے آؤ. جتنے رحیم صاحب کوئی بات نہیں ہے, ایسی بات تو سن لو یار, تھوڑا اپنے آپ میں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں ترین صاحب, ایک منٹ, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کیلکولیٹو ایکوزیشنز کریں, میں جواب دوں گا. میں آپ کو بالکل تحمل سے بات کر رہا ہوں. گورننس کی رحیم صاحب خدا دیکھیں ایشو کیا ہے گورننس کا. جب آپ پولیس کے تھانے دار جنہوں نے کرائم کنٹرول کرنا ہے اپنے اس حلقے کے پی ایم ایل این کے ورکر کی مرضی کے لگائیں گے, جب آپ تھانہ کچہری کی سیاست کو فروغ دیں گے کہ یہ ایک طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا سیاست کو اور اس حلقے کو, تو یہی لاقانونیت ہوگی. انہوں نے ایک بنیادی فیصلہ نہیں کیا. وہ بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے. اپنی مرضی کا تھانہ دار نہیں لگنا چاہیے کسی ایم این اے ایم پی اے کا یا ورکر یا سیاسی ورکر کا. یہ اسٹیٹ کا فنکشن ہے, پولیس گورنمنٹ کا فنکشن نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کا فنکشن ہے, اور اس کو انڈیپینڈنٹ اور کمپلیٹلی ڈی پولیٹیسائز کرنا چاہیے. ہمارا منشور میں ہم پولیس کو ٹوٹلی ڈی پولیٹیسائز کریں گے. ان کا کام ہوگا کرائم کو کنٹرول کرنا, یہ کام نہیں ہوگا یہ ایم این اے ایم پی اے کے کام کرنا. اچھا میں یہ ابھی کمرشل بریک لینا, کمرشل بریک لینے کے بعد میں آپ سے ایک سوال یہ بھی کروں گا کہ عمران خان کا سارا یہ جو فوکس ہے پنجاب گورنمنٹ پہ یا نواز شریف اینڈ پارٹی کے اوپر کیوں ہے؟ کیا آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کی اصل سٹرینتھ یا آپ کا اصل مقابلہ صرف پنجاب میں ہے اور آپ ایک پنجاب لیول کی پارٹی ہیں؟ نہیں, کہ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو نیشنل لیول کی کوئی ایک فورس سمجھتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے آپ بات کرتے ہیں, بتائیں اب جو آپ کا فوکس رکھتا ہے پارٹی کا, وہ لگتا ہے سارا پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ پی ایم ایل این کے اوپر آ گیا, تو کیا ہے اب آپ مستقبل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پاسبل الائنس کہ آپ کو اور شاید پیپلز پارٹی کا اور دوسرے لوگوں کا الائنس بن جائے این پی کے ساتھ, اور اب آپ فوکس کر رہے ہیں صرف پی ایم ایل این کو سائڈ پہ کرنے کو, جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں جی نہیں, ناٹ ایٹ آل. دیکھیں عمران خان نے تو بالکل اوپنلی کلیئرلی کہا ہے کہ ہم کسی پارٹی سے الائنس نہیں کریں گے, الیکشن میں ہم جائیں گے آن آر اون پروگرام, اپنے نظریے کے اوپر جائیں گے اور اسی طرح الیکشن لڑیں گے تبدیلی کی خاطر. یہ تمام جماعتیں جو ہیں ہمارے خیال میں اسٹیٹس کو کی علامت ہیں, اور ہم لوگ اس کو چینج کرنے کے لیے اس ساری مہم پہ نکلے. لوگ کہتے ہیں تبدیلی کہاں سے آئے گی, چینج اسٹیٹس کو. آپ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سارے اسٹیٹس کو میں رہے ہیں. جی بالکل, آپ مشرف کے اسٹیٹس کو میں رہے, پی ایم ایل این کے اسٹیٹس کو میں رہے, ہاشمی صاحب اسی میں سیٹ اپ میں رہے, شاہ محمود قریشی صاحب, تو اسٹیٹس کو تو آپ لوگ خود ہیں. چینج کہاں سے آئے گا؟ میں عرض کروں آپ کو, ایک تو ہم لوگ پارٹی میں ایک کچھ لوگ ہیں, پارٹی کا اپنا ورکر ہے,
پارٹی کے اپنے جو پہلے کے لوگ بھی تھے اور جو ابھی بھی جنہوں نے جوائن کیا ہے وہ بہت زیادہ ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 3 4 5 لوگ اس پارٹی کو چلا رہے ہیں. یہ پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہمارا اپنا اسپیسیفک ایک رول ہے. جہاں تک تبدیلی کی بات آتی ہے، ہم سب اپنے مختلف وقتوں کے اوپر تبدیلی کی کوششیں کرتے رہ گئے ہیں. ہم نے اس ملک کو دیکھا ہے، اس ملک کی ڈیٹیریشن دیکھی ہے، اور ہم جیسے آپ کے دل میں آئیے کہ تبدیلی ہونی چاہیے، اور جو کیمرے پہ کھڑے ہیں ان کے دل میں آئیے کہ اس ملک میں اب کچھ تبدیلی ہونی چاہیے، یوں نہیں چل سکتا، اس طرح ہمارے دلوں میں یہ بات آئی ہے. اور پہلے ہمیں کبھی آپشن نہیں ملی، یا ایک پارٹی میں جا سکتے تھے یا دوسری میں جا سکتے تھے، یا پھر ہم نے پریزیڈنٹ مشرف کے ساتھ بھی کام کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی پتہ چلا کہ وہ بھی اسی سٹیٹس کو انہوں نے واپس لیا ہے. سو ہمیں پہلی دفعہ ایک تیسری آپشن ملی ہے. اس وجہ سے ہم اس تیسری آپشن کو اب ایکسرسائز کر کے یہاں پہ بیٹھے ہیں. اگر یہ آپشن ہمیں پہلے ملتی، ہم شاید پہلے چلے جاتے اس آپشن کے ساتھ. تو یہ تو عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک قابلیت ہے، اور ان کا ایک یہ صحیح وقت پہ صحیح کام کرنا ہے کہ انہوں نے تھرڈ آپشن بن کے دکھایا ہے. اچھا، اب آپ کہتے ہیں بات کہ آپ نون پہ اٹیک کرتے ہیں. دیکھیں، ہم سب سے پہلے کنڈیم کرتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ایک کرپٹ جو رجیم بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں. ٹوٹلی اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. ہم نے ان کی جو پاور پالیسیز ہے، جو کرپشن رینٹل میں ہوئی، اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ہر ایک قسم کی جو انہوں نے کرپشن کی ہے، اتنے میگا پروجیکٹس میں اتنی میگا پروجیکٹ کرپشن ہے ان کی. ایفڈین کیس دیکھ لیں، حج، انہوں نے تو حجیوں کو نہیں چھوڑا. تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے. مگر پی ایم ایل این کی جو مس گورننس ہے پنجاب میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے یہ دونوں ایک ہیں. ایک ان کا پریزنس ایک رہا ہے. ان کی 3.5 سال تو کولیشن میں رہے ہیں. کہا جی نون لیگ نہیں ہے، نورا لیگ ہے. یہ نورا لیگ ہے. یہ آپ لوگوں نے کہتے ہیں. جی بالکل، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کی وجہ سے اس ملک کی حالت نورا لیگ ہو آپ لوگ. دیکھیں مالک، ایکچولی نورا کشتی جو کر رہا ہے نا، اس کا صاف نظر آ رہا ہے. یا تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کے میگا ایشوز جو ہیں وہ کس کے کنٹرول میں ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہے. جہانگیر ترین صاحب سے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بڑی پڑھی لکھی اسٹیٹسٹیکل گفتگو کریں گے، لیکن انہوں نے بھی وہی گفتگو کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ یہ رحمان ملک صاحب کا ایجنڈا ہے جو انہوں نے پڑھ لیا اور یاد کر لیا ہے، اور اس کو یہ ٹو کر رہے ہیں صبح شام اور رات. بڑی واضح بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ آپشن اب ملی ہے ان کو. شاید ان کو علم نہیں ہے کہ تحریک انصاف 14 سال سے پولیٹیکل پارٹی ہے. جب یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ اس کی آمریت میں کام کر رہے تھے، اور انہوں نے پورے پاکستان کا دھڑلہ نکالا ہوا تھا، آئین کو جو ہے وہ موم کی ناک بنایا ہوا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کمال تھی، ہر چیز پہ جو تھا وہ ایک مختل العنان حکمران تھا. یہ وزیر تھے، اس وقت بھی تحریک انصاف تھی، اور وہ یہ کہتے تھے. پہلے تو خیر تحریک انصاف نے ریفرینڈم کرایا، اور اس کے بعد وہ پھر وزارت عظمیٰ کی بجائے جب ان کو بی سی سی پی کا چیئرمین بنانے کے لیے مشرف صاحب نے کہا تو وہ چھوڑ گیا ان کو، اور کسی لڑائی میں نہیں آئے 10 سال. اس وقت بھی تحریک انصاف جو تھی وہ موجود تھی، اور عمران خان ان کے واقف بھی تھے اور ہاؤس میں بھی تھے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. آئی ایکسپیکٹڈ جہانگیر ترین صاحب ٹو بی ویری فوکسڈ آن اسٹیٹسٹکس. 80 ارب روپے کی بات کی، اس کا جواب نہیں مجھے آیا کہ ہماری سیلنگ کیا ہے اور ہم نے اس کو کتنی دفعہ بائی پاس کیا ہے. ہماری کریڈٹ رپورٹ منگوا لیں اسٹیٹ بینک سے. آپ نے تعلیم کی بات کی، میں نے کہا کہ 24% سے 38% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھا، اس کو آپ نے اون نہیں کیا. تو فیبولس ایکوزیشنز اگر کرنی ہے ہم حاضر ہیں، ہم بھی شروع کر دیں گے. آپ کا صرف ایک زندگی میں پرفارمنس ہے، اور وہ ہے وہ ہاسپٹل. اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے. میں نے میاں محمد نواز شریف کی فیملی نے اس سے 4 گنا بڑا کمپلیکس بنایا اپنے پیسوں سے. انہوں نے پوری دنیا سے پیسے لے کے ایک ہاسپٹل بنایا ہے. اپنا ان کا 1 روپیہ بھی نہیں تھا. ڈائریکٹر جو تنخواہیں لیتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے وہ کجا ہیں. انہوں نے سارے کے سارے پیسے سے اس سے 4 گنا بڑا پروجیکٹ بنایا. آئیے دیکھیے شریف میڈیکل سٹی. اور انہوں نے کبھی اس پہ پالیٹکس نہیں کی، کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اس لیے ووٹ دو کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا ہے. موٹر وے جب بنا پوری دنیا نے اس پہ تنقید کی. آج لوگ کنوسڈ ہیں. غازی بھروتا، آپ انرجی کی بات کر لیں نا، غازی بھروتا کس نے بنایا؟ ہم نے. آج ان حالات میں جب ٹیرف اور ساورن گارنٹیز کا ایشو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، ہم نے آج 950 میگا واٹ کے ایگریمنٹس. توسا ساری دنیا جانتی ہے کہ پوری دنیا کے انرجی مالک. میری بات سن لینا، دو باتیں آپ ہی کی بات بڑھا رہا ہوں.
آپ لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا کل کہ جی ان لوگوں نے ایک بھی میگا واٹ نہیں بنایا اور بلکہ 18th امینڈمنٹ میں سائن کر دیا. تو وہ تو بات کر رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو دیکھیں ہم نے تو اگریمنٹ بھی سائن کیا, ہم کام کر رہے ہیں. سن لیں مالک, بات یہ ہے کہ اس میں کمپلیشن نہیں. ابھی آتا ہوں یار سن لینا, جواب سن لینا. 4 سال حکومت میں ہو گئے, ہمیں ملا ہی. ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل رائٹ تھا اپنے پنجاب میں بجلی گھر بنانے کا, پتہ ہی نہیں ان کو, کوئلہ بھی موجود ہے, پتہ ہی نہیں ان کو, کہیں سے لے سکتے تھے, آپ کچھ کر سکتے تھے. مالک مجھے کراس ٹاک کرنے دیں یار, پتہ یہ نہیں کہ ان کو یہ سو رہے تھے. پچھلے بجٹ میں جو 11-12 کا بجٹ تھا, میں آپ فگرز کی بات کروں, جیسے رحیم صاحب کہہ رہے ہیں میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں فگرز کی بات ہے, تو رحیم صاحب سن لیں 8 ارب روپیہ کا ایک انہوں نے اپنے جو ڈیولپمنٹ پلان میں رکھا, 8 ارب روپیہ بجلی کے پروجیکٹ لگانے کے لیے, ایک دھیلا خرچ نہیں ہو سکا کیونکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. پھر انہوں نے اس بجٹ میں رکھا ہے, ان سے یہ پھر بھی خرچ نہیں ہوگا, 6 مہینے میں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے. تو کہاں گئے یہ ساری باتیں؟ ہم نے آج ایگریمنٹ سائن کر لی ہے 4.5 سال کے بعد. آگے یہ بات کر رہے تھے کہ یار مالک پلیز ایک سیکنڈ دے دیں, اسٹیٹسٹکس کی بات کریں, جواب لے لینا اس کا, یہ بات اس کا جواب لے ان سے پوچھنے کی بات یہ ہے, پوچھنے کی بات یہ ہے کہ جی ڈی پی کا جتنا حصہ اپنے بجٹ کا یہ ایجوکیشن پہ خرچ کرتے تھے پرسنٹیج ٹرمز میں, وہ بڑھایا انہوں نے نہیں بڑھایا. کیا انہوں نے ہیلتھ کا بجٹ اتنا بڑھا دیا کہ جی ڈی پی جو ہے پنجاب کی اس کا سے نمایاں فرق پڑے؟ انہوں نے نہیں کیا. کیا انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ لگائے. اب جو آپ دیکھ لیں, ابھی لیتا میں نے بریک لینی ہے, مجھے بریک لینی ہے, میں سر جواب دوں گا. بڑی پڑھی لکھی نپی تلی اور میں سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں اور فگرز کی پر بات کر رہا ہوں. 31 ارب روپیہ ہیلتھ کا بجٹ ہے, اتنا ہی 30 ارب روپیہ ایجوکیشن کا بجٹ ہے, اور اس 20 کلومیٹر کے اوپر انہوں نے آج تک, ہماری خبر یہ ہے کہ 37 ارب لگ چکا ہے. انہیں کہیں ٹرانسپیرنٹ ہو کے, اور یہ اپنا PC1 اور ریوائز PC1 اور پھر ریوائز PC1 جو ہے وہ ویب سائٹ پہ ڈالیں تاکہ ہم دیکھیں. سیکنڈلی بہت اچھی بات ہے یہ بھی ہسپتال بنائے, شریف ہاسپٹل بنائے, بہت اچھی بات ہے. شوکت خانم کی تمام اکاؤنٹس, کتنے غریب پیشنٹ وہاں پہ ٹریٹ ہوتے ہیں, ویب سائٹ پہ انہیں کہیں ویب سائٹ پہ کل ڈالیں. کمرشل بریک لینا, تمام باتیں کے جواب ہم زعیم سے لیں گے اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. لاہور میں زعیم سے بات شروع کرتے ہیں. زعیم صاحب, آپ نے بڑی لمبی بریک سے پہلے ایک چارج شیٹ سنی تھی ترین صاحب کی. جی میں عرض کر رہا ہوں, اور آپ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ مجھے کچھ باتیں کرنے دو. عرض یہ ہے آپ ان کو سب کچھ ویب سائٹ پہ ڈالیں تاکہ ہم بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی ڈالیں ویب سائٹ پہ. سر ہم وہ ویب سائٹ پالیٹکس نہیں کرتے. ہم یہ جس چکر میں ہے نا, ہم اس سے بہت آگے ہیں. اللہ کے فضل سے وقت بتائے گا کہ کون کدھر ہے. یہ 1% نیش کی بات کر رہے ہیں, ہم اس کی بات نہیں کرتے, ہم قوم کے سامنے ہیں. انہوں نے ہاسپٹل کی بات کی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے انہوں نے ویسے ایک بات آپ کو اور بتا دوں, میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں. انہوں نے بریک میں کہا ہے کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی ساری ان کی چمک شمک لش پش ختم ہو جائے گی, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم پنجاب کیسے سویپ کریں گے ان سے, اور ان کو جگہ نہیں ملنی چھپنے کی. یہ میرے خیال میں ترین صاحب میرے بھائی ہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آنے کا انتظار کریں. لیٹس سی واٹ ہیپنز. نہ میں تو اسٹرالوجی یا اسٹرانومی نہیں جانتا, میں تو سیاست کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا, دیکھیں مالک صاحب, میں نے ہاسپٹلس کے اکاؤنٹس کی بات کی, انہوں نے کہا وہ ویب سائٹ پہ. دیکھیں ویب سائٹ کتنے لوگ آپریٹ کرتے ہیں اس 18 کروڑ میں. میری صرف یہ عرض ہے کہ لیٹس کمپیئر ایپلز ٹو ایپلز. آپ نے ایک ہسپتال بنایا اور آپ نے اپنی پوری سیاست کا محور اس کے ارد گرد رکھ دیا کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا, ہمیں ووٹ دو اور وزیر اعظم بنا دو. اور بھائی وہ آپ نے اپنے پیسوں سے نہیں بنایا, میں نے بھی پیسے دیے ہیں. مجھ سے تو پوچھا نہیں انڈومنٹ فنڈ بناتے ہوئے آپ نے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کیس ان دا کورٹ, لیٹ اٹ ہیپن واٹ ہیپنز. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شریف میڈیکل سٹی بنی اس میں دنیا کے کسی آدمی نے پیسے نہیں دیے. انہوں نے اپنے پلے سے اپنی گرہ سے پیسے خرچ کے اربوں روپے کا پروجیکٹ بنایا, قوم کی خدمت میں پیش کر دیا, اور کبھی نہیں کہا کہ جو لوگ وہاں علاج کرائیں وہ ان کو ووٹ بھی دیں. انہوں نے انرجی کی بات کی. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ سوچیں, پڑھیں, یاد کریں کہ جنرل پرویز مشرف نے, جس کے یہ بہت بڑے وزیر اور بہت بڑے اس کے مشیر تھے, اس نے کتنے میگا واٹ کا اضافہ کیا تھا. نمبر 2, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پنجاب گورنمنٹ کے پاس یہ ایمبٹ آیا ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد. اس ٹائم پیریڈ کو کاؤنٹ کر لیں. ان کو علم ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے کم از کم 28 مہینے چاہیے. ہم نے آئل بیسڈ پروجیکٹ نہیں لگائے. ایک سیکنڈ مالک, بہت مجھے ان سے ایک بات پوچھنی ہے. مجھے پہلے بتا دیں آپ کی طرف. بہت امپورٹنٹ. آپ نے جتنی باتیں کی اس میں یہ فرق تو بحث تو ہو سکتی کہ جی یہ پروجیکٹ اس غلط زاویے سے ہوئے ہوا.
کرپشن پر سے آپ نے کسی پہ اسپیسیفکلی آپ کسی پہ کرپشن نہیں دکھا سکے. دیکھیں آپ نے یہ کہا ضائع ہو گئے, آپ نے کہا پلاننگ غلط ہے. آپ ضیاء کی بات کر سکتے ہیں, کرپشن کی آپ نے کوئی اسپیسیفک بات نہیں کی. کل دنیا کی کمپیٹنٹ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ 38% ہمارے پاس کرپشن کم ہوئی ہے. ہارڈ ایویڈنس نہیں ہے تو ہم کسی کے اوپر کیوں الزام تراش کرتے ہیں؟ ہارڈ ایویڈنس نہیں ہے, ہم لوگ اس کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے. مگر ہمیں جب ان کی دیکھتے ہیں نا کارروائی, جس طرح یہ پنجاب کو انہوں نے چلایا, ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے پیسہ ضائع کیا ہے. انہوں نے پنجاب کا, اور یہ بڑا لمیٹڈ پیسہ ہے ہمارے ملک میں, اتنا ہمارے غریب ملک ہے اور ٹیکس ریونیوز بھی اتنی کم ہے. تو ان لوگوں نے اس کے بجائے کہ وہ ایسا کام کرتے کہ اجتماعی طور پہ تمام پنجاب پہ اس کا اثر پڑتا, انہوں نے کر رہے ہیں سڑک, وہ ریپڈ ٹرانسپورٹ بس کر رہے ہیں, اس پہ لاکھوں لوگ چڑھیں گے, سارے وہ اسکول بنا رہے ہیں, اس پہ ہزاروں بچے پڑھیں گے, ہو تو رہا ہے کام. تو ایک ایک ایشو کو بات کر لینا یار. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا بجٹ 50 ارب ہے, اور انہوں نے ایک شہر لاہور میں, باقی ان کو پنجاب میں صرف لاہور کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. لاہور میں ضرور کام کرنا چاہیے, مگر پنجاب پنجاب لاہور سے بہت بڑا ہے. آپ باقی جائیں قصور میں کام کریں, منڈی بہاؤدین میں کام کریں, بھاول نگر میں کام کریں, لاہور بنا دیا. آپ دیکھیں صرف لاہور ہی نظر آتا ہے کیونکہ وہاں پہ دیکھیں جو 1200 بس آ رہی ہے, جو 1200 بس آ رہی ہے وہ لاہور کے لیے نہیں آ رہی. یہ ایک بیک بون انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہے جس کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے پورا نیٹ ورک لاہور کا. 10 لاکھ آدمی روز لاہور کام کرنے آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کی انرجی کی, اٹس دا کور ایشو. آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا جہانگیر بھائی کہ آپ نے کہا کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, آپ کے پاس کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں ہے. میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, میں نے آپ کو کلین چٹ نہیں دی. اگر آپ کے پاس ایویڈنس, جن کا ایویڈنس پوری دنیا کے سامنے ہے یار, آپ ان پہ باتیں نہیں کرتے ہیں. آپ باتیں نہیں کرتے فیڈرل گورنمنٹ پہ کیا ہو رہا ہے, آپ ہمیں ہٹ کرتے ہیں بغیر وجہ کے. ہم حاضر ہیں, اگر آپ لوگ دونوں متفق ہیں, اگر آپ دونوں لوگ متفق ہیں کہ جی سینٹر بڑا کرپٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ بڑی کرپٹ ہے, رولنگ الائنس بڑا کرپٹ ہے, کیا آپ لوگوں کا آپس میں کوئی الیکشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا آپس میں؟ ہمارے تمام منشور ہے ایک سٹیٹس کو میں تبدیلی لانا, ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو ٹاپل کرنا, یہ ہمارا منشور ہے. اس کے ساتھ ہماری کیسے بات کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے, یہ میں دیکھیں صحیح بات صحیح ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کی حکومت نے کا جو انرجی پالیسی تھی وہ فیلئر تھی اور ان پہ کام ہونا چاہیے تھا. مگر جو 2,500-4,000 میگا واٹ کی بجلی گھر اس حکومت کے ہوتے ہوئے 2008 کے بعد پروڈکشن میں آئے ہیں, وہ تمام وہ ہیں جو وہاں پہ سب سے بڑا اعتراض آپ کی پارٹی کو پنجاب سے ہے کیا؟ مجھے یہ سمجھا دیں. سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ نمبر 1, یہ مل کے انہوں نے 3.5 سال اسی پیپل پارٹی کی کرپٹ حکومت کے ساتھ کولیشن میں کام کیا ہے. تو ان کو یہ اب کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو کسی جوگے نہیں. اگر ان کو تکلیف تھی تو کولیشن کو پہلے دن نہ جاتے, حکومت پنجاب کی چھوڑ دیتے, حکومت میں بیٹھنے کا, پاور لینے کا. جی بلائیں. میرا خیال میں مالک موریلٹی کے ایشوز مت ڈسکس کریں, بات بہت دور چلی جائے گی. عرض یہ ہے کہ آپ نے انرجی کی بات کی, ہم نے آج ایشو کیا ہے, الٹرنیٹیو انرجی کا وقت ہے, ہائیڈل انرجی کا وقت ہے. ہم نے غازی بروتا بنایا تھا, ہم نے نہیں, لیکن آپ اس بات کا جواب تو دو زعیم, آپ اس بات کا جواب تو دیں, آپ اس بات کا جواب تو دیں کہ 3.5 سال 4 سال آپ کے بھی بالکل ایک حد سے آگے کبھی کراس نہیں کیا, اور فیڈرل گورنمنٹ آپ کے سر پہ چلتی رہی. مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم نے اس 1 مہینے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ سے استعفے دیے, کون سا ایسا کور نیشنل ایشو تھا جس پر ہم نے گورنمنٹ کو کنفرنٹ نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں؟ ڈرون حملوں پہ دیکھ لیجئے آپ, ٹیررزم پہ دیکھ لیجئے آپ, فائنینشیل فزیکل ایشوز پہ دیکھ لیجئے. ہماری بجٹ کی جتنی بھی ریکمنڈیشنز تھیں, اسحاق ڈار صاحب نے باقاعدہ پیرل بجٹ بنایا. اگر ہم زندگی میں پہلی دفعہ اس ملک میں ایک سلجھی ہوئی مہذب ڈیموکریسی کو چلانا چاہ رہے تھے, تو کیا اینٹیں مار نہیں ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانا ہے؟ ہم کیا اس کو نہیں چاہ رہے تھے کہ سسٹم چلتا رہے؟ کوئی پھر جنرل پرویز مشرف آئے اور بہت سارے لوگ میرے بھائی کی طرح اس کے ساتھ مل جائیں اور پھر اس ملک پہ قبضہ کر لیں. ہم جو چیز اگر میچورٹی دکھا رہے تھے, ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے پولیٹیکل میچورٹی دکھائی تھی, اگر ہم اس پہ کار فرما تھے تو پولیٹیکل پیپلز پارٹی اگر نہیں مانتی تھی. نہیں, مجھے یہ بتائیں, فیصلہ کریں کہ یہ پولیٹیکل میچورٹی دکھا کے یہ ایکچولی ان کے ساتھ مل کے کام کیا انہوں نے, نہیں, ہم نے ان کو پھر یہ ذمہ دار ہیں جو اس ملک کا حال ہوا اس وقت. ابھی کہتے ہیں ہم نے اپوز کیا, پھر کہتے ہیں ہم نے پولیٹیکل میچورٹی دکھائی. اصلیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار ایک دفعہ اس کو حکومت کرنے دو, یہ ہمیں پنجاب دے دیں گے, ہم پنجاب میں موجود کریں گے.
اگلی باری ہماری اس ہے۔ طرح کوئی ہوتا اب ہے یار؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی باری جو ہے نا وہ نہیں آنی، کسی نے لکھا ہوا اصل پرابلم ان کو یہ ہے، ان کو اس کس لیے نے کہا بہت نہیں آنی؟ پریشان نہیں ہے، ان کی باری کیوں نہیں کیوں آنی؟ نہیں اس لیے آنی کہ بتائیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو تھرڈ آپشن آ کے تو سامنے آ تھرڈ گئی ہے ہے، نا، تھرڈ آپشن یو سامنے آر آ دا گئی تھرڈ ہے۔ آپشن، پنجاب کے ناٹ دا لوگ، سیکنڈ آپشن۔ پنجاب کے لوگ کمپلیٹلی کھل کے تھرڈ آپشن کے ساتھ آ گئے کہاں؟ جو ان کا قلعہ تھا 30 کدھر؟ اکتوبر کو تو ان کا قلعہ گر گیا، کدھر؟ جب لاہور میں ایک تاریخی جلسہ اچھا کیا آج عمران خان نے تو ان کا قلعہ تو فتح ہو گیا، آج وہ آپ نے کا جلسہ دیکھا تھا، وہ آج جوش کی یہ یاد ہے شرط آپ رکھ کو؟ لیں، کیا بات تھی؟ مالک اس کے کے ایک بعد- سیٹ، جلسے کے اوپر تو پوری سیاست ہی چل نہیں، وہ رہی تو ہے نا۔ بالکل نہیں، سیٹ تمام تو اس کے بعد وہ پاشا ہمارے صاحب ملک چلے میں ہو رہا ہے، گئے، ہم نے کوئٹہ جلسہ میں بھی گئے، چلا وہ گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ وہ لوگ یہ پاشا بھی صاحب کہتے ہیں کے کہ اب ساتھ چلا نارتھ گیا نا وزیرستان جلسہ۔ سے چلے، وہ بلکہ ٹویٹر پہ چلا کہ نارتھ وزیرستان سے چلے، پھر آپ ساؤتھ وزیرستان، اب شاید وزیر آباد نہیں، جائیں وہ گے۔ پاشا صاحب کا ہم پوچھ لیں کوئٹہ میں جلسہ۔ جلسہ کیا، لوگ کہتے تھے جلسہ نہیں ہو سکتا، ہم نے چیلنج کیا، اور ہم بھی پاشا- کریں گے، کتنے کئی مہینے ہو گئے ان کو یار یہ کہیں خود clear ہی جلسی نہیں کر ہے، لیں، جا کے مالک۔ وہاں پہ کوئی کارنر میٹنگ ہی کر لیں، نہیں ہمت، ڈرتے ہیں۔ 5 دفعہ ہم گئے گئے میاں صاحب، وزیرستان جا رہے ہیں، 5 ساؤتھ جا واحد رہے ہیں، لیڈر نارتھ ہے جا جو رہے ہیں، 5 جہاں دفعہ وزیرستان بلوچستان رہے گیا ہیں، ہے۔ ان کو کہیں ٹانگ تک چلے جائیں، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا، ان کو میاں کہیں ٹانگ نواز تک تو جائیں۔ شریف 5 دفعہ تو میں بلوچستان کہنے کا گیا۔ آخری مطلب یہ 30 سیکنڈ میں ہے، آپ مجھے کو ایک چیز بتا دیں، مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کہ آپ کے خیال میں پی ایم ایل این کا، پنجاب گورنمنٹ کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کچھ ہمیں کل سے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں بتاؤں، یہ 30 سیکنڈ۔ پیسے کا ضائع کرنا، بغیر منصوبے کے، اپنے شوق اور ومز کے اوپر فیصلے کرنے کے، آج یہ کر دو، شام تک یہ ہو جانا چاہیے۔ بادشاہانہ اسٹائل ہے۔ بادشاہ، یہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، مجھے بڑا یہ افسوس مغلیہ ہوا دور کے مالک، بادشاہ نہیں، ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بادشاہوں کی طرح حکومت چلا رہے ہو، آپ لوگ ایسے صوبہ چلا رہے ہیں جیسے آپ کی رائے ہو۔ مجھے اتنے پڑھے لکھے آدمی سے ایک جو اکنامکس کو جانتا ہو اس کو اس سے اس طرح کی گفتگو کی امید نہیں تھی۔ یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کا لانگ ٹرم ایفیکٹ ہوتا ہے، لانگ ٹرم اکنامک ایفیکٹ ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ نیٹ ورکس کمپلیٹ ہوں گے اور کنورژن ہوگی پبلک ٹرانسپورٹ پوری دنیا میں، کہ اس کی کیا اہمیت ہے جہانگیر بھائی کو پتہ ہے۔ اور آج اس پریشر جو آبادی کا اس شہر پہ ہے اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں ہم نے 10 سال بعد۔ اگر آج یہ پروجیکٹ شروع نہیں ہوں گے تو 10 سال بعد ہم ان کو شروع نہیں کر پائیں گے۔ یہ تکلیف اٹھانی ہے۔ یہ 28 ارب روپیہ 28,000 ارب روپے کے فوائد دے گا 10 ایئرز ڈاؤن دا روڈ۔ فور سائٹ ہے میری لیڈرشپ کی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کرنا ہے، اور اس میٹروپولیٹن کو جو 10 سال ڈاؤن دا روڈ 20 لاکھ لوگوں کو باہر سے روز کیٹر کرے گا۔ زین بہت شکریہ، زین بہت شکریہ۔ میں صرف یہ کہوں گا ان کو کہیں پلیز یہ ویب سائٹ پہ لگا دیں، سب کچھ لگائیں گے، ہمیں 22 ضرورت ارب نہیں ہے، ہے۔ 30 ارب ہے، ہم میرا ویب خیال میں سائٹ 40 ارب پارٹی ہے، نہیں ہے جہانگیر ویب بھائی۔ سائٹ پہ لگائیں، اس کا پی سی 1 کتنے کا ہم یہ اپروو ہوا 28 تھا ارب اور کا کتنی پروجیکٹ دفعہ ہے۔ یہ ریوائز ہوا ہے۔ میں 28 چیلنج کرتا ہوں 28 یہ ارب کا کل ایشو کریں، کیوں نہیں یار کھولتے؟ پروجیکٹ صفا کا- کیوں رکھا ہوا؟ جلیل صاحب بہت شکریہ۔ نہیں، پروجیکٹ زین کا قاضی آپ کا ریوائز بہت شکریہ۔ ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو پوائنٹ آؤٹ ہوئی، جس پہ آئی تھنک وزن بھی ہے، جو ترین صاحب نے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو سا میس ٹرانزٹ کا جو منصوبہ ہے اس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز، فائنینشیل ڈیٹیلز بالکل ویب پہ آ جانی چاہیے، ویسے ریلیز کرنی چاہیے کہ تمام یہ شک و شبہات ختم ہو۔ دوسرا 60% پاکستان کا حصہ پنجاب ہے، یہاں پہ جو بھی ہوگا اس کا فرق پورے ملک پہ پڑے گا۔ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ کیا یہ گورنمنٹ یا کیا پنجاب ومزیکل اپنی مرضی کے مطابق چلایا جا رہا ہے، یا جس طرح زین قادری نے کہا ہے کہ ہم مستقبل کے اوپر نظر رکھ کے پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔